अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज मौज़ूआत काफ़ी हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मुख्तसर रखूं, लेकिन फिर मौज़ूआत जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बात करनी भी पड़ती है, क्योंकि मुझे एहसास है कि पाकिस्तान भर में मौजूद जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं और बहनें हैं, वो कुछ मौज़ूआत पर बात करना भी चाहते हैं, लेकिन उन पर इतनी कदगने हैं, पाबंदियाँ हैं और कुछ के साथ तो बाकायदा पर डे के हिसाब से डील्स तय हो चुकी हैं कि आपने मुंह बंद रखने के इतनी रकम लेनी है, और कुछ दोस्त ले भी रहे हैं। उनका नाम हम नहीं लेना चाहते, लेकिन चूंकि मेरा राब्ता रहता है स्पेशली इस्लामाबाद में, तो मुझे एक एक जर्नलिस्ट के बारे में रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि वहाँ किसको किस तरह मुंह बंद रखने की या उनकी मर्जी की, जो हमारी मुक्तदरा है, हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी मर्जी की रिपोर्ट्स और एंकरिंग करने के उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है। आज जो जिन मौजूआत पे बात करनी है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब की और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है कल, उसकी अंदर की कहानी मेरे एक ऐसे सहाफ़ी दोस्त से मुझे मिली है इस्लामाबाद से, जो इन दोनों मुलाकात करने वालों में से एक के इंतहाई करीब हैं और जिनसे वो अपने दिल की राजो नाज की बातें करते हैं। तो मुझे अंदर की कहानी मिली है, वो बात करेंगे। फिर बात करेंगे कि एक मास्टर स्ट्रोक खेला है पीटीआई वालों ने महमूद अचकज़ई साहब को अपना सदारती उम्मीदवार नामजद करके आसिफ अली जरदारी साहब के मुकाबले में। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक है जिससे बिल्कुल पाकिस्तान में एक सियासी मैदान में लाइन खिंच जाएगी कि कौन इधर है और कौन उधर है, और वो बयानिए का जो मसला है वो भी ज़्यादा खुल के आ जाएगा कि कौन अपने बयानिए के साथ मुखलिस है और कौन साल हा साल तक बयानिए के ज़ोर पे लोगों के साथ धोखा करता रहा और सियासी धोखे का मुर्तकिब होता रहा। ये एक मास्टर स्ट्रोक है। फिर बात करेंगे कि एस्टेब्लिशमेंट की एक ग्रैंड स्कीम ऑफ धांधली है, वो 8 फरवरी से पहले तो आपने सारी देख ली, 8 फरवरी के बाद की जो है उस पर बात करनी ज़रूरी है। वो ग्रैंड स्कीम ऑफ धांधली पे बात करेंगे कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ रही है। फिर असेंबली के अंदर जो तकारीर का माहौल बना है उसका क्या तासर था, और उस तासर के नतीजे में अब जो हमारी मौजूदा हुकूमत है और स्पीकर कौमी असेंबली एजाज सादिक साहब हैं, वो क्या प्लान कर रहे हैं कि अब इस मामले को किस तरह निपटना है। फिर बात करेंगे कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब की मजबूरियाँ क्या हैं, और जो कैबिनेट वो बनाना चाहते हैं, चाहे वो पंजाब की हो चाहे मरकज़ की हो, उस कैबिनेट की लिस्ट किसके टेबल पर पड़ी हुई है। फिर बात करेंगे कि क्या जरदारी हाउस के फैसले जरदारी साहब खुद कर रहे हैं या वो भी कहीं और हो रहे हैं, उस पर बात करेंगे। और फिर बताएंगे आपको कि आईएमएफ को जो लेटर लिखा गया है पीटीआई की तरफ से, उससे इमरान खान कैसे नाखुश हैं। और वक्त मिला तो इस पे बात करेंगे कि एमक्यूएम को जो लॉलीपॉप दिया जा रहा है, जो उनके साथ मुआहदे पे दस्तखत किए हैं मुस्लिम लीग नून ने, उसकी हकीकत क्या है और मुआहदे में है क्या। और फिर मैं बताऊंगा आपको कि पाकिस्तान में एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की मांग में इजाफा कैसे हुआ है और उस इजाफे की वजह क्या है। बात शुरू करते हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब की और नवाज शरीफ साहब की जो मुलाकात हुई है। बज़ाहिर तो मौलाना साहब को मनाने गए हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब कि मियाँ साहब, मौलाना साहब आप राज़ी हो जाएं और हमें सदारती उम्मीदवार हमारे जरदारी साहब हैं उन्हें वोट दें, मेरे भाई वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं उन्हें वोट दें, आपने स्पीकर डिप्टी स्पीकर के उसमें अमल में आप शरीक नहीं हुए, आप नाराज़ हैं, तो हमारी नाराज़गियाँ ख़त्म करें, मैं माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन तो बज़ाहिर पहले तो दोनों डेलीगेशन की मुलाकात थी, उसके बाद फिर मौलाना साहब ने कहा कि मियाँ साहब मैं 1 to 1 आपसे बात करना चाहता हूँ, ये जो आपके साथ टीम आई हुई है इन्हें ज़रा बाहर भेजें। टीम बाहर चली गई, बाहर उन्हें चाय पानी बिस्किट पेश किए गए, लेकिन अंदर 1 to 1 जो मुलाकात हुई मौलाना साहब की और मियाँ नवाज शरीफ साहब की, उस मुलाकात में मौलाना साहब ने खुल के शिकवा किया मियाँ साहब से। उन्होंने कहा हुजूर आप जब लंदन से आए 4 महीने तक तो आपने मुझसे मैं मुलाकात की कोशिश करता रहा, लेकिन आपको याद रहे कि पिछली हुकूमत जब इमरान खान की हमने गिराई थी तो जो पीडीएम हमने बनाया था, इत्तेहाद बनाया था, मैं उसका सदर था। तो बतौर सदर पीडीएम मेरी कुछ इज्जत कुछ रिस्पेक्ट ज़ाती तल्लक आप बेशक साइड पे रखे हैं, और आपके आइंदा के जो भी सियासी अज़ाइम हैं या जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ डील हो चुकी है या डील आप कर चुके थे, उस डील को खुफिया रखना चाहते थे या उस डील में आप मुझे शामिल नहीं करना चाहते थे, लेकिन बतौर पीडीएम के प्रेसिडेंट के मेरा इतना तो हक बनता था कि आप कम अज़ कम मुझसे मिल लेते। मैंने 12 आपसे मिलने की कोशिश की, 4 महीने तक मैं कोशिश करता रहा, आपने मुझसे मिलना गवारा नहीं किया। फिर मेरी सास साहिबा का इंतकाल हुआ, आप कम अज़ कम उस मौके पे एक अफसोस का होता है, सारी दुनिया के लोग मेरे साथ, हत्ता कि पीटीआई के लोग जो मेरे सियासी मुखालिफ हैं, जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, उनका डेलीगेशन आया और उन्होंने इज़हार अफसोस किया, लेकिन आपने ये भी ना किया। मियाँ साहब ने सुना है कि सारे शिकवे बड़े तहम्मुल से सुने, लेकिन उन्होंने आखिर में कहा कि मैं मजबूर था, मैं मजबूर हूँ। मैं बिल्कुल लंदन से आया, लेकिन पहला जलसा करने के बाद मेरी नकलो हरकत, मेरे तमाम मामलात मेरे अपने हाथ में नहीं थे। वो शायद मेरे भाई साहब, मेरी बेटी
اور شاید ان کے سر پہ جنہوں نے سرپرستوں نے ہاتھ رکھا ہوا تھا ان کے ہاتھ میں تھے، اس لیے میری موومنٹ تک جو ہے وہ ریسٹرکٹ ہو گئی تھی، بات کرنے تک پابندی تھی، اور یہ الیکشن 8 فروری تک یہ سلسلہ تھا۔ اب میں تھوڑا سا آزاد فیل کرتا ہوں، لیکن آزاد بھی اتنا ہی فیل کرتا ہوں کہ مجھے ابتدائی جب یہ حکومت سازی کا معاملہ تھا تو مجھے مری بھیج دیا گیا باقاعدہ آفیشلی کہہ کے کہ آپ ذرا سائڈ پہ ہو جائیں، ان چچا بھتیجی کو معاملات طے کرنے دیں۔ لیکن اب چونکہ آپ کسی کی بات نہیں مان رہے تو مجھ سے دوبارہ درخواست کی گئی ہے، تو اب میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں۔ ہماری جو پچھلے اتنا اچھا تعلق رہا ہے اس تعلق کی خاطر آپ پلیز صدارتی امیدوار آصف علی زرداری اور ہمارے وزیر اعظم کے امیدوار میرے بھائی شہباز شریف صاحب کو ووٹ ڈالنے کے لیے اسمبلی میں آئیں۔ بتایا جاتا ہے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ نہیں، میں چونکہ اپنا معاملہ اپنی مجلس عاملہ کے پاس لے گیا اور میری اپنی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کی مجلس عاملہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے رہی، اور ہمارا اپنا ایک پارٹی کا ڈسپلن ہے، میں اپنی پارٹی کے ڈسپلن کو اسے نہیں اگنور کر سکتا۔ میں دوبارہ اپنے رفقا سے بات کروں گا، اگر انہوں نے مجھے اجازت دی اور ہماری مجلس شورا نے جو مجلس عاملہ ہے ہماری، اگر اس نے اجازت دی تو ہم اس پہ مثبت غور کریں گے۔ لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہ ملاقات کامیاب نہیں ہوئی، لیکن آہوزاریاں کھل کے کی دونوں نے، اور اس پہ دبے الفاظ میں مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ حضور آپ نے بیانیہ کا راستہ بدلا تو آج بیانیہ عمران خان کا جیت گیا ہے، اور آج ساری دنیا عمران خان کے ساتھ جڑ رہی ہے، آپ تنہا ہو چکے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کا بھائی اور آپ کی بیٹی کیا سوچ رہے ہیں، لیکن یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات۔ آپ کو سیاسی فیصلے کرنے چاہیے۔ مولانا صاحب جتنی دل کھل کی باتیں کر سکتے تھے انہوں نے کی، لیکن فی الوقت یہ ملاقات کسی نتیجے کے بغیر ختم ہو گئی۔ سنا ہے کہ ایک اور ملاقات کا دور ہوگا، لیکن اس کے امکانات کم ہیں، اور اگر دور ہوا بھی تو کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ دوسری بات کرنی تھی کہ محمود اچکزئی کو سنی اتحاد کونسل اور پاکستان تحریک انصاف نے اپنا صدارتی امیدوار نامزد کر دیا آج، اور یہ صدارتی امیدوار نامزد کرنا محمود اچکزئی کو ایک ماسٹر سٹروک ہے پی ٹی آئی کا، کیونکہ محمود اچکزئی کو صدارتی امیدوار نامزد کرنے سے جہاں ایک طرف یہ میسج ملے گا کہ جو اسٹیبلشمنٹ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لوگ ہیں وہ سارے آہستہ آہستہ عمران خان کی چھتری کے نیچے اکٹھے ہو رہے ہیں، کیونکہ محمود اچکزئی کی قومی اسمبلی میں جو گزشتہ روز تقریر تھی وہ تقریر اس حد تک بے باک تقریر تھی کہ پی ٹی وی کو بار بار بیپ 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 درمیان میں لگانا پڑا ان کی آواز بند کرنے کے لیے، اور بالآخر پی ٹی وی اس نتیجے پر پہنچا کہ مسلسل بیپ لگانے کے باوجود محمود اچکزئی کی تقریر کا کوئی ایک فقرہ مکمل ہم آن ایئر نہیں کر سکتے۔ پی ٹی وی پارلیمنٹ باقاعدہ ٹیلی ویژن چینل تو بنا لیا گیا ہے، اس امید اور خواہش کے ساتھ کہ ساری دنیا میں پارلیمنٹ کی کارروائی براہ راست قوم کو دکھائی جاتی ہے، ہم بھی دکھائیں گے۔ لیکن جب وہاں جو عوام کے ووٹوں سے منتخب محمود اچکزئی، جنید اکبر خان، عامر ڈوگر، شیر افضل مروت، محمد علی محمد خان، شاندانہ گلزار، اس طرح کے لوگ جو آئے ہیں ان کی سپیچز آپ دکھا نہیں سکیں گے پی ٹی وی پارلیمنٹ ٹیلی ویژن چینل والوں۔ اور ایاز صادق صاحب سپیکر جو ہیں وہ اور ان کی اپنی جتنی مینجمنٹ ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، ایک تو یہ کہ اب اجلاس بہت تاخیر بعد کیے جائیں گے، مختصر رکھے جائیں گے، پہلے تو اجلاس بلایا نہیں جائے گا، اگر بلایا جائے گا تو مجھ سے مختصر رکھا جائے گا اور جلد ہی اسے برخاست کر دیا جائے گا، اور کم سے کم اپوزیشن کے لوگوں کو بولنے کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جب بولیں گے تو وہ چھپڑ پار کر بولیں گے، جس طرح گزشتہ روز عامر ڈوگر بولے، جس طرح جنید اکبر بولے، اور جنید اکبر کی وہ سپیچ، ایک سپیچ ان کو آئندہ الیکشن جتوانے کے لیے کافی ہے جو انہوں نے گزشتہ روز کر دی۔ جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ٹی آئی والے پچھلی اسمبلی میں اسمبلی چھوڑ کر چلے گئے تھے تو آخر میں صرف علی محمد خان جو ان کے وزیر پارلیمانی امور تھے انہیں چھوڑ دیا تھا، آفیشلی عمران خان نے کہا تھا کہ آپ اسمبلی کے اندر رہیں اور آپ آخری تقریر کر کے آئیں۔ علی محمد خان کی وہ آخری تقریر علی محمد خان کو یہ الیکشن جتوا گئی ہے۔ آج جو جنید اکبر خان نے کل جو تقریر کیا ہے، جنید اکبر خان اگلا الیکشن اسے ایک تقریر کے سر پہ جیت چکے ہیں۔ اسی طرح محمود اچکزئی نے جو سپیچ کی، اور محمود اچکزئی کی سپیچ اس حد تک خطرناک تھی کہ باقاعدہ بعض میں ہمارے مقتدرہ کو، ہمارے جو طاقتور حلقے ہیں انہیں تمام ٹیلی ویژن چینل کو درخواست کرنی پڑی اور اخبارات کو یہ درخواست کرنی پڑی کہ پلیز محمود اچکزئی کی تقریر حرف بحرف نہ چلائیے گا، کچھ فکرے جو قابل قبول فکرے ہوں وہ چلا دیجیے گا، محمود اچکزئی کی تقریر نہ چلائیے گا۔ اب محمود اچکزئی صاحب کی تقریر آپ کہاں کہاں روکیں گے؟ سوشل میڈیا پہ تو آپ نہیں روک سکتے، اور پھر وہ الیکٹڈ ایم این اے ہیں اور ایک پارٹی کے سربراہ ہیں جن کی ریپرزنٹیشن بلوچستان اسمبلی میں بھی ہے اور فیڈرل قومی اسمبلی میں بھی ہے اور سینٹ میں بھی ہے۔ آپ کب تک روکیں گے؟ اب وہ صدارتی امیدوار بن گئے ہیں، الیکشن ہوگا، آصف زرداری صاحب جیت جائیں گے، محمود اچکزئی صاحب جس طرح نمبرز کی گیم ہے اس میں لگ رہا ہے کہ وہ جیت تو نہیں سکیں گے، لیکن جیت الیکشن جب کمپلیٹ ہوگا صدارتی، اس کے بعد بطور امیدوار وہ کھڑے ہو کے سپیچ کریں گے اور پھر سپیچ کریں گے
اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیسی سپیچ کریں گے اور وہ اس سے پہلے کیسی سپیچز کرتے رہے ہیں. آپ کہاں کہاں روکیں گے؟ اور پھر ایمل ولی خان جو اسمبلی سے باہر ایسی خوفناک تقریریں کر رہے ہیں. گزشتہ روز انہوں نے ایک جگہ تقریر کرتے ہوئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ پہ سیدھا الزام لگایا ہے کہ 9 مئی کے واقعہ میں ریڈیو پاکستان پشاور کو جن لوگوں نے آگ لگائی اور جن لوگوں نے توڑ پھوڑ کی اور جلایا جن لوگوں نے، وہ ایکچولی ہمارے ملٹری کے ہی لوگ تھے. انہوں نے اپنی وردیاں اتاری، سول کپڑے پہنے اور یہ کام جا کے کیا. اب ایمل ولی خان کی اس حد تک کی تقریر انتہائی لمحہ فکریہ ہے ہماری مقتدرہ کے لیے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے، کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ نے ایک عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگانا تھا اور عمران خان کی مخالفت میں آپ اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب عمران خان کے جو کل تک مخالف تھے، سیاسی مخالف تھے، اب وہ آہستہ آہستہ ایک ایک کر کے صرف عمران خان کے بیانیے کی کامیابی کی وجہ سے عمران خان کی چھتری کے نیچے جا رہے ہیں. اگر میاں نواز شریف صاحب اس وقت اپنی بیٹی کی وزارت اعلیٰ اور اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ کا انہیں لالچ نہ ہو تو میاں نواز شریف صاحب کے اندر سے بھی وہ پرانا بیانیہ مجھے کیوں نکالا اور میرے ساتھ زیادتیاں ہوئیں، وہ سارے بیانیے میاں صاحب کو بھی یاد آ رہے ہیں. اور میاں صاحب بھی شاید رسیاں توڑوا کے اس وقت وہی بیانیاں لے کے چل پڑے ہیں، لیکن انہیں نظر آتی ہے تو اپنی بیٹی کی چیف منسٹرشپ اور اپنے بھائی کی وزارت عظمیٰ نظر آتی ہے، اور شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کچھ سنبھال لیں صورتحال کو، لیکن لگتا نہیں کہ صورتحال سنبھل سکے. کیونکہ جتنا کام پی ٹی آئی والے کر رہے ہیں اور اب پی ٹی آئی کے ساتھ جس طرح کے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سارے حلقے اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں مزید کمزور کرے گا شہباز شریف صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو. اور شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کو اس وقت تک جہاں سے جو بیساکھیاں دستیاب ہیں، یہ اس وقت تک دستیاب ہیں جب وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے نہیں لیتے، حلف اٹھا نہیں لیتے وزارت عظمیٰ کا. جب وہ وزیراعظم بطور وزیراعظم حلف اٹھا لیں گے، اس کے بعد انہیں پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ پیچھے کون کون ہے اور کون کون پیچھے سے غائب ہو چکا ہے. کیونکہ اس وقت صورتحال اس طرح کی تھی، سچویشن غیر یقینی کی صورتحال ختم کرنا مقصد تھا کہ کوئی حکومت آئے، کوئی بندہ آئے، وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائے اور کام سنبھالے اور ذمہ داریاں اپنے سر لے. ذمہ داریوں میں سب سے اہم ذمہ داری تو آئی ایم ایف کی ہے، اور آئی ایم ایف کی ذمہ داری میں اسحاق ڈار صاحب راستے میں کھڑے ہیں. اسحاق ڈار صاحب ناپسندیدہ شخصیت ہیں آئی ایم ایف کے کاغذات میں بھی، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کاغذوں میں بھی، اور باقی لوگوں کے کاغذات، بہت سارے لوگوں کے کاغذات میں بھی. اس لیے اسحاق ڈار صاحب کو بناتے ہیں وزیر خزانہ یا کسی اور کو بناتے ہیں، جس کو بھی بنائیں گے میاں شہباز شریف صاحب کے لیے کوئی حالات اتنے آسان نہیں ہیں. اور اسمبلی میں تقریروں کی جہاں بات ہو رہی تھی، عامر ڈوگر صاحب نے جس طرح سپیچ کی اور بڑی کھل کے بات کی، اور بہت انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ آکشن تھا. انہوں نے الزامات لگائے کہ باقاعدہ سیٹوں کے سودے ہوئے. اب سودے کون کر رہا تھا، اس کا جواب ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر کو دینا چاہیے اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو اور ڈی جی آئی ایس آئی کو. ویسے تو آپ پریس کانفرنسیں کرنے آ جاتے ہیں، حالانکہ آپ نے تاریخ میں کبھی نہیں کی، لیکن شاید ارشد شریف شہید کا معاملہ اتنا سینسیٹیو تھا کہ آپ کو پریس کانفرنس کرنی پڑی. اب اگر یہ معاملہ کم نہیں ہے کہ آپ کے لوگوں نے باقاعدہ سیٹیں خریدیں بیچیں، لوگوں کی ٹکٹیں خریدیں بیچیں، کاغذات چھینے، کاغذات پہ سودے ہوئے، اس کے بعد الیکشن میں 8 اور 9 فروری کی رات کو سودے ہوئے. عامر ڈوگر جو چیف ویپ بھی رہے ہیں اور اس وقت اسپیکر کے امیدوار تھے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، اگر وہ اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ الیکشن نہیں تھا، یہ آکشن تھا اور سیٹیں بکی ہیں اور خریدی ہیں اور سودے ہوئے ہیں اور لوگوں سے پیسے لے کے انہیں جتوایا گیا ہے، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. ایمل ولی خان کی بات آپ کو میں نے بتائی. اور پھر علی امین گنڈا پور نے جو سپیچ کی کے پی کے اسمبلی میں، وہ 90 ووٹ لے کے، اور ان کے مخالف جو عباد اللہ مسلم لیگ نون کے تھے ان کے صرف 16 ووٹ تھے. اب 16 ورسز 90 ووٹ لے کے جیتنے والا کے پی کے کا چیف منسٹر کہہ رہا ہے کہ 7 دن کے اندر اندر کے پی کے میں جتنے 9 مئی کے واقعے کے حوالے سے مقدمات اور ایف آئی آر ہیں وہ بند کی جائیں، ختم کی جائیں. اب اگر وہ ختم کریں گے تو کلیئر کٹ جواب جائے گا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ نے 9 مئی کا جو بیانیہ تھا، جس طرح مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ 9 مئی کا بیانیہ 8 فروری کو دفن ہو گیا. اب اگر علی امین گنڈا پور اگر کامیاب ہو جاتے ہیں وہ ایف آئی آریں ختم کروانے میں، تو یہ اس پہ تصدیق ہوگی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بیان پہ کہ آپ کا 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا. اور اگر وہ کامیاب نہیں ہوتے تو علی امین گنڈا پور کو ہٹا کے آپ کس کو لے کے آئیں گے؟ ایکس وائی زی جس کو بھی لے کے آئیں گے وہ 90 ہی ووٹ لے گا، 91 لے گا، 92 لے گا، 93 لے گا، 90 سے کم نہیں ہوں گے. تو یہ وہاں آپ کو ایک یقینی شکست نظر آ رہی ہے. ہماری آئی ایس پی آر والوں کو جس طرح کے شاہین صاحب بھائی صاحب اور دیگر سینئر لوگ مشورے دے رہے ہیں کہ ری وزٹ کریں اپنے پلان کو. آپ کا پلان اے بی سی ڈی سارے ناکام ہو چکے ہیں عمران خان کے بیانیہ کے سامنے. عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ اس وقت پاکستان کا مقبول ترین لیڈر ہے. اور پھر یہ لوگ جب اسمبلی کے وہاں اندر موجود ہیں، 90 91 92 شاید موجود ہیں ان کے ساتھ محمود چکزئی صاحب
اختر مینگل صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب اور قومی وطن پارٹی کے آفتاب شرپو اسمبلی میں یہاں نہیں ہیں لیکن کے پی کے میں تو ہیں, وہ ملیں گے. پھر علامہ راجہ ناصر عباس صاحب مجلس وحدت المسلمین والے ملیں گے, اور پھر جماعت اسلامی والے بھی سوچ رہے ہیں کہ وہ جماعت اسلامی جب تک سراج الحق صاحب ان کے امیر ہیں شاید وہ اس طرح نہ کریں, لیکن کل تک اگر حافظ نعیم الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے, کیونکہ ان کے ڈیو ہیں الیکشن, حافظ نعیم الرحمان صاحب بنتے ہیں صدر, تو مے بھی پی ٹی آئی ان کے ساتھ دوبارہ دوستی کا ہاتھ بڑھا لے, اور جماعت اسلامی بھی اگر پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو پھر پیچھے بچے گا کون؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ جب ان کے عمران خان کے ساتھ مل جائیں گے تو ادھر تو صرف شہباز شریف اور آصف زرداری رہ جائیں گے, اور آصف زرداری صاحب کا بھی کوئی پتہ نہیں کہ کس وقت وہ سمجھیں کہ یہ ٹائم ہے جب وہ صدر بن جائیں گے. جس دن وہ صدر کا حلف اٹھا لیں گے اس سے اگلے دن صدر زرداری صاحب کے تیور دیکھنے والے ہوں گے. جب تک وہ صدر نہیں بنتے اس وقت تک وہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ انہیں ووٹ چاہیے, اور اس وقت تو وہ ہر کسی سے ووٹ مانگ رہے ہیں. حامد رضا خان سنی اتحاد کونسل والے وہ تو شامل ہیں پی ٹی آئی میں, اور پھر ایم کیو ایم لندن سے جو آوازیں آ رہی ہیں وہ بھی عمران خان کے حق میں آ رہی ہیں کیونکہ وہ ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف ہیں. یہ سارے لوگ جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اتحاد بنے گا اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اور اس صورتحال میں کیا پشتون تحفظ موومنٹ والے, منظور پشتین, پھر محسن داوڑ, علی وزیر, یہ سارے لوگ, اور پھر ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی والے بلوچستان میں جو آج تک اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں لے کر چل رہے تھے, کیا وہ سارے پیچھے ہٹیں گے؟ اپنے بیانیاں کو چھوڑیں گے؟ اگر بیانیاں کو نہیں چھوڑیں گے, بیانیاں کو چھوڑیں گے تو لوگ ان کے پیچھے سے ہٹ جائیں گے. بیانیے کو لے کے چلیں گے تو انہیں عمران خان کی چھتری کے نیچے آنا پڑے گا جہاں اختر مینگل, محمود چکزئی اور مولانا فضل الرحمان پہلے ہی پہنچ چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے گروپ سیاسی اتحاد بنے گا, اور اس سیاسی اتحاد کی بات انٹرنیشنلی جائے گی تو وہ جو پاکستان میں انسرٹینٹی تلاش کر رہے ہیں آئی ایم ایف والے, سرٹینٹی, یہ سیاسی حالات کی بے یقینی ختم کرنے کی امید پہ پاکستان کو مزید لون دینا چاہتے ہیں, وہ کیا آپ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے؟ تو یہ آنے والے دن شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ کے لیے مزید ٹف ہو رہے ہیں. آگے بات کرتے ہیں جی کہ آپ کو بتایا کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ میری مجبوریاں ہیں, اور نواز شریف صاحب کی مجبوریوں کی حالت یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اپنے فیصلے نہیں کر پا رہے کہ پنجاب میں کیبنٹ میں کون ہوگا اور فیڈرل میں کون ہوگا. کیوں کہ آپ نے ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں کہ کچھ دن پہلے مسلم لیگ نون, 7-8 دن پہلے مسلم لیگ نون نے باقاعدہ اخبارات میں یہ خبریں چھپائی تھیں. ان کی ایک میٹنگ ہوئی تھی مسلم لیگ کی قائدین کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ پنجاب میں اسپیکر میاں شجاع الرحمان, مجتبیٰ شجاع الرحمان ہوں گے. اب اگر مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسپیکر پنجاب میں وہ ہوں گے تو وہ کیوں نہیں ہوئے؟ ملک محمد احمد خان کیسے اسپیکر ہو گئے پنجاب کے؟ اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں ملک محمد احمد خان یہ وہی صاحب ہیں جو باجوہ جب آرمی چیف تھے تو وہ رابطہ کار تھے. ان کی دوستی ہے صابر مٹھو صاحب کے ساتھ, اور صابر مٹھو سمدھی ہیں قمر باجوہ صاحب کے. ملک محمد احمد خان رابطہ کار تھے, وہی قمر جاوید باجوہ کا پیغام لے کے پہلی دفعہ لندن گئے اور بیک اینڈ فورتھ آتے جاتے رہے, اور سارے پیغامات رسانی کا کام کرتے رہے, اور ان کی ڈیل انہوں نے میچور کرائی, اور آخر تک وہ ان کے ساتھ تھے. حتیٰ کہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے قصور کا کھڈیاں کا حلقہ بھی پیش کیا, وہاں سے جتوایا بھی, انہیں اپنی سیٹ چھوڑ کے انہیں جتوایا. تو یہ سارا کچھ ملک محمد احمد خان کر رہے تھے. تو بالآخر یہ مسلم لیگ نون والے میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو اسپیکر بنانا چاہتے تھے, لیکن اوپر سے ہدایات آئیں, انسٹرکشنز آئیں, آرڈر آئے ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کا کہ نہیں, ہمارا بندہ ملک محمد احمد خان ہے, اور آپ کو بھی اس کی خدمات یاد رکھنی چاہیے. آپ اگر عمران خان کی حکومت گرانے میں بھی کامیاب ہوئے تھے تو اس بندے کا رول تھا. آج اگر آپ الیکشن جیت بھی رہے ہیں, آپ کو سیٹیں بھی جتوائی جا رہی ہیں, تو اس بندے کا رول ہے, اور یہ ہمارا بندہ ہے, یہ اسپیکر ہوگا پنجاب اسمبلی میں. یہی حال کیبنٹ میں ہے. اب کیبنٹ کی جو متوقع وزیروں کی جو لسٹ ہے وہ میاں نواز شریف یا شہباز شریف یا مریم کی ٹیبل پر نہیں ہے, وہ عاصم منیر صاحب ہمارے جو آرمی چیف ہیں اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم صاحب کی ٹیبل پر موجود ہے. اس لیے وزیروں کو بھی نہیں پتا. پرانے جو مسلم لیگ کے خدمتگار تھے, مسلم لیگ کے نہیں, شریف فیملی کے خدمتگار تھے جو برسا برس کیبنٹ میں موجود ہوتے تھے, آج انہیں بھی نہیں یقین کہ وہ نئی بننے والی کیبنٹ میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پھر ایسی صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو کیا زرداری صاحب کے فیصلے جو ہیں وہ زرداری ہاؤس میں ہو رہے ہیں؟ میرے خیال میں تو زرداری صاحب کے فیصلے بھی زرداری ہاؤس میں نہیں ہو رہے, ان کے فیصلے بھی کہیں اور ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں سرفراز بگٹی صاحب وزیر داخلہ تھے, کیئر ٹیکر وزیر داخلہ تھے, انہوں نے کیئر ٹیکر وزارت داخلہ سے ریزائن کیا, بلوچستان چلے گئے. وہاں سے انہوں نے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا, حالانکہ وہ قومی کا بھی لڑ سکتے تھے, لیکن نہیں, ان کو انسٹرکشنز تھی صوبائی اسمبلی کا لڑنے کی, وہ ملٹری کے بندے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑا, پیپلز پارٹی جوائن کی, پیپلز پارٹی سے جیتنے کے بعد
پیپلز پارٹی والوں کی لسٹ میں صادق عمرانی تھے، پیپلز پارٹی والوں کی لسٹ میں اور لوگ تھے جن کو وہ چیف منسٹر بلوچستان بنانا چاہتے تھے، لیکن نہیں، پنڈی والوں کی ہدایت آئی کہ نہیں، سرفراز بگٹی ہمارا بندہ ہے، یہ چیف منسٹر بنے گا۔ آصف زرداری صاحب نے آمین کہا اور سرفراز بگٹی کو چیف منسٹر بلوچستان بنوا دیا گیا۔ فیصل وافڈا آپ کو پتہ ہے نون کریکٹر ہیں، جب میڈیا والے مالکان کو دھمکی کے لیے بی بیس بلایا گیا تھا تو وہاں گیسٹ اپیرنس فیصل وافڈا کی ہوئی تھی، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا بندہ ہے، اور اس کے بعد وہ دن اور آج کا دن ہر ٹیلی ویژن چینل پہ جس پروگرام میں جب چاہتے ہیں وہ فیصل وافڈا کو بھیجتے ہیں اور وہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا پوائنٹ آف ویو وہاں بیان کرتے ہیں۔ فیصل وافڈا نون ہے، وہ اب تک پیپلز پارٹی جوائن کر چکے ہیں، زرداری صاحب سے جا کے ہاتھ میں شیک ہینڈ کر چکے ہیں اور ان سے اپنے گال پر جو ہے تھپ تھپایا بھی ہے زرداری صاحب نے انہوں نے کہا یہ بھی اپنا بچہ ہے، جس طرح وہ محسن نقوی صاحب کو اپنا بچہ اور بیٹا کہتے تھے۔ محسن نقوی صاحب بھی پیپلز پارٹی کے تھرو اب سینیٹر بننا چاہتے ہیں اور چیئرمین سینٹ کے امیدوار ہیں۔ فیصل وافڈا صاحب بھی پیپلز پارٹی کے تھرو جو ہے وہ سینیٹر بننے کے امیدوار ہیں۔ سرفراز بگٹی صاحب کا آپ کو میں نے بتایا، اور ایک دو اور بندے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ان کی انسٹرکشنز پہ ہی ہو رہے ہیں۔ تو زرداری صاحب، یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو فیصلہ ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں رہیں گے، سینٹ سے ریزائن کریں گے، یہ بھی کیونکہ زرداری صاحب تو یہ سوچ رہے تھے کہ یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ بنائیں گے، لیکن نہیں، اوپر سے انسٹرکشن آئی کہ نہیں، انہیں قومی اسمبلی میں بھیجیں، ہم آپ کو بندہ دیں گے اور وہ بندہ آپ کا اپنا بیٹا محسن نقوی ہوگا۔ پھر انوار اللہ کاکڑ صاحب امید رکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی جوائن کر کے وہ بھی سینیٹر بن جائیں ابھی جو اگلے مہینے الیکشن ہونے ہیں۔ تو یہ سارے بندے جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دروازے سے گزر کے کیوں آ رہے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ زرداری صاحب کے بھی سارے فیصلے ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہی کر رہی ہے اور جی ایچ کیو سے ہی فیصلے ہو رہے ہیں، اور وہ جو ایک بھرم تھا پیپلز پارٹی کا کہ یہ لیفٹ کی جماعت ہے اور یہ جمہوری آزادیوں اور سول سپریمیسی کی والی جماعت ہے، وہ سارا بھی بھرم ٹوٹنے والا ہے، تقریباً ٹوٹ چکا ہے۔ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو لیٹر لکھا گیا ہے عمران خان کی ہدایت پہ، رؤوف حسن صاحب نے لکھا ہے، وہ بہت اچھے رائٹر ہیں، ان کے سیکرٹری اطلاعات بھی ہیں، لیکن عمران خان بتایا جاتا ہے کہ اس لیٹر سے خوش نہیں ہے، اور عمران خان نے کہا ہے کہ جس طرح میں چاہتا تھا، جتنے زور سے، جس سٹون سے اور جتنے بھرپور انداز میں لیٹر میں چاہتا تھا اس طرح آپ نے نہیں لکھا۔ عمران خان کی اس ناراضگی کی وجہ سے اب رؤوف حسن صاحب کوشش کریں گے کہ 2-4 دنوں میں مختلف چینلز پہ جا کر انٹرویوز دیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو تھوڑا سا جو آئی ایم ایف کو یہ کہنا چاہتے تھے اس میں تھوڑا سا زور ڈالیں، جان ڈالنے کی کوشش کریں، اور شاید ایک آدھ انٹرویو دے بھی چکے ہیں، 2-4 اور وہ دیں گے۔ پھر ایم کیو ایم کو ایک لالی پاپ دیا گیا ہے۔ ایم کیو ایم والوں کا مطالبہ تھا، انہوں نے کہا کہ جی لوکل باڈیز کو فنڈز دیے جائیں۔ اب ایم کیو ایم والے یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ کو پتا ہے 18ویں ترمیم میں زرداری صاحب نے فیڈرل سے فنڈز پروونسز میں ڈائیورٹ کروائے تھے، اس میں انہیں لگتا تھا کہ ہم سندھ میں ہماری حکومت تو ہر دفعہ ہوتی ہے لیکن پیسے نہیں ملتے فیڈرل سے، اس لیے وہ میکسیمم پیسے وہاں انہوں نے ڈائریکٹ اپنے پاس منگوا لیے، اور پھر وہاں جو جس طرح کے اللہ تللے بے قاعدگیاں بے ضابطگیاں اور جو کچھ ہوا وہ ہوا۔ اب ایم کیو ایم والے کہتے ہیں کیونکہ ان کو امید ہے کہ بلدیاتی الیکشن جب بھی ہوں گے، پچھلے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ شاید آئندہ جب ہوں گے تو ہم شاید سکر، حیدرآباد یا کراچی کہیں وہاں بلدیات میں ہمارا کچھ ہو جائے گا، سٹی کا میئر نہ ہوا تو کم از کم یونین کونسل یا چھوٹے جو ٹاؤنز کمیٹیاں ہوتی ہیں وہاں ہو جائیں گے، تو فنڈز ڈائریکٹ ہمارے پاس آئیں اور ہماری امپورٹنس ہو، اور ہم وہ فنڈز کا بھی ایک لالچ ہوتا ہے اور پھر فنڈ سے کام کرنے کی وجہ سے لوگوں میں بھی ہمارے کچھ ہو، وہ انہوں نے ایک معاہدہ رکھا۔ مسلم لیگ نون کیونکہ اس وقت بری طرح پھنسی ہوئی ہے، انہیں ووٹ چاہیے ہر صورت میں، انہوں نے سائن کر دیے۔ احسن اقبال جو سیکرٹری جنرل ہیں مسلم لیگ نون کے، انہوں نے سائن کر دیے اس معاہدے پہ، لیکن میرے خیال میں یہ لالی پاپ دیا گیا ہے۔ کل تک جب بات آئے گی فنڈز لوکل باڈیز کو دینے کی تو شاید زرداری صاحب وہ ترمیم اتنی آسانی سے ماننے والے نہیں ہوں گے، کیوں کہ اگر لوکل باڈیز تک جائیں گے تو کل تک لوکل باڈیز میں ان کا مطالبہ صرف یہ نہیں ہے کہ فنڈز نیچے جائیں، وہ کہتے ہیں کہ 38 محکمے جو ہیں ہر شہر کے وہ لوکل گورنمنٹ کو دیے جائیں۔ اب 38 محکمے میں بہت کچھ آتا ہے، فائر بریگیڈ سے لے کر اور سٹی کی پارکنگ سے لے کر اور باقی بہت سارے معاملات ہیں، شاید کچھ بھی نہیں بچتا 38 محکموں کی لسٹ بنائی جائے تو۔ دوسرا وہ کہتے ہیں این ایف سی ایوارڈ سے پیسے جس طرح صوبوں میں جاتے ہیں ڈائریکٹ وہ لوکل گورنمنٹ کو، ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو چلے جائیں، یہ بھی ان کا ایسا مطالبہ ہے جو شاید اتنی آسانی سے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے عملی طور پر نہ مانے، وقتی طور پر انہوں نے سائن کیے ہیں، بعد میں وہ ان سائن سے مکر بھی سکتے ہیں، جس طرح زرداری صاحب نے کہا ہے کہ معاہدے اور یہ کوئی قرآن و حدیث تو نہیں ہوتے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب تک لوکل باڈیز کے آئندہ الیکشن نہ ہوں اس وقت تک ایم این ایز اور ایم پی ایز کے عام انتخابات نہ کرائے جائیں، جب بھی آئندہ الیکشن ہو اس وقت لوکل باڈیز موجود ہونی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ نچلی سطح سے قیادت جو ہے وہ اوپر آنی چاہیے، یہ بھی ایک بڑا سخت مطالبہ ہے ان کا، وقتی طور پر سائن تو کر لیے لیکن آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ان کو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوئے ہیں، لیکن ایم کیو ایم والے ساتھ ساتھ اپنی جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان آڈیو لیکس کا اعتراف کر کے یہ بتا بھی رہے ہیں
کہ حضور اگر ہماری 17 سیٹیں جو قومی اسمبلی میں ہماری ہیں اور پھر خواتین کی ملا کے 21-22 ہوگی ان کی، اگر یہ سارا جعلی مینڈیٹ ہے تو آپ کا بھی 50 سے 60% مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیٹیں بھی جعلی ہیں، دھاندلی زدہ ہیں، اور آپ بھی حقیقی مینڈیٹ سے یہاں نہیں پہنچے۔ پھر آخر میں بتاتے چلیں آپ کو کہ دواؤں کی، اینٹی ڈپریسنٹ دواؤں کی پاکستان میں مانگ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اب یہ اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں جو ہیں اس میں مانگ میں اضافہ کیسے ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اطلاعات یہ ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب لندن میں تھے تو اس وقت بھی اینٹی ڈپریسنٹ دوائیں لے رہے تھے، لیکن اب ان دنوں تو انہوں نے ڈوز ڈبل کر دی ہے۔ اور صرف میاں نواز شریف صاحب اینٹی ڈپریسنٹ دواؤں کی ڈوز انہوں نے ڈبل نہیں کی، کچھ اور بھی لوگ ہیں اس لسٹ میں، جن میں فار ایگزامپل پرویز خٹک صاحب، راجہ ریاض صاحب، فروخ حبیب صاحب، حتیٰ کہ فروخ حبیب صاحب نے تو اپنے کزن کو اٹلی میں فون کر کے کہہ بھی دیا ہے کہ میرے ویزے کا کوئی بندوبست کرو اور وہاں میرے لیے جاب ڈھونڈو، وہ شاید اب پاکستان میں رہنا بھی نہیں چاہتے، وہ اٹلی جانا چاہتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں شیخ رشید اور اعجاز الحق صاحب جیسے کمزور کردار، بزدل کردار سامنے آئے ہیں۔ اگر وہ مشکل وقت میں تھوڑی دیر عمران خان کے ساتھ کھڑے رہتے تو آج وہ تمام ٹیلی ویژن سکرینز پر موجود ہوتے اور کھل کھلا کے بات کر رہے ہوتے، اور وہ بہت جس طرح پہلے وہ قابو نہیں آتے تھے میڈیا سے، اب بھی نہ آتے، لیکن یہ اللہ کا کام تھا کہ ہمارے میڈیا کی شیخ رشید صاحب سے فی الوقت جان چھوٹ گئی ہے، اب وہ کہیں دبک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعجاز الحق اور شیخ رشید انتہائی کمزور کردار واقع ہوئے ہیں، وہ بھی شاید اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں لے رہے ہوں گے۔ پھر عمران اسماعیل، علی زیدی، فواد چودھری، فردوس عاشق امان، فیاض چوہان، ایک لمبی لسٹ ہے جنہوں نے عمران خان کو ستایا، انہوں نے رکشا ہی چلایا، ان دنوں یہ سارے اینٹی ڈپریسنٹ دوائیاں لے رہے ہیں۔ اور وہ جو دھاندلی کی میں نے بات کی تھی کہ گرینڈ اسکیم آف دھاندلی ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ والوں کی، اس کا معاملہ یہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے جو دھاندلی تھی وہ تو آپ نے ساری دیکھی اپنی آنکھوں سے، اس پہ دوبارہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن 8 فروری کے بعد جو گرینڈ اسکیم آف دھاندلی ہے اسٹیبلشمنٹ کی، اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے پہلے تو ووٹ بدلے فارم 45 اور فارم 47، ایک ایسے لوگ جو ہارے ہوئے تھے انہیں جیتا ہوا ظاہر کیا اور انہیں اسمبلی میں بھیج دیا، اب وہ وہاں شرمندہ ہیں۔ ایاز صادق صاحب سپیکر بنے، بھاری مینڈیٹ لے کے بنے، لیکن ان پہ چہرے پہ جو بشاشیت تھی، جو ہونی چاہیے تھی، وہ تھی، لیکن جو ہی محمود اچکزئی کھڑے ہوئے اور محمود اچکزئی نے تقریر شروع کی، اس کے بعد ایاز صادق صاحب کا، وہاں جو موقع پہ موجود جرنلسٹ تھے وہ بتاتے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کا چہرہ بری طرح مرجھا گیا اور ان کی ساری خوشی غارت ہو گئی، کیونکہ اچکزئی صاحب جو تقریریں کر رہے تھے انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہیں میں روکوں بٹھاؤں، روک بھی نہیں سکتے تھے، وہ پارلیمانی لیڈر ہیں اپنی پارٹی کے، اور اب تو وہ صدارتی امیدوار بھی ہیں اپوزیشن کی طرف سے، تو انہیں کیسے روکا جائے گا؟ تو اور پھر اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے، کیونکہ پی ٹی آئی کے جو 90 لوگ ہیں وہ تو بڑے دھوم دھڑکے سے جیت کے آئے ہیں، وہ وہاں دوسری طرف ان کو فارم 45 والے ایم این ایز کہتے ہیں، فارم 47 والے ایم این ایز کہتے ہیں، تو وہ ان سب لوگوں کے چہرے دیکھنے والے ہیں، وہ انتہائی ڈپریسنٹ ہیں۔ پوری قومی اسمبلی میں جیتی ہوئی پارٹی کے چہرے مرجھائے ہوئے ہیں اور جو ہارے ہوئے ہیں ان کے چہرے کھلے ہوئے ہیں، اور وہ ہر بات پہ جب اوپر دستخط کرنے جاتے ہیں عمران کا نعرہ لگاتے ہیں، جب تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں عمران کا نعرہ لگاتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ جو گرینڈ اسکیم ان کی گرینڈ اسکیم ہے اپوزیشن دھاندلی کی، وہ ابھی سلسلہ جاری ہے۔ ان دھاندلی زدہ ایم این اے سے اسپیکر منتخب ہوئے، ڈپٹی اسپیکر منتخب ہوئے، ان دھاندلی زدہ ایم این اے سے بات آگے بڑھے گی، اور انہی دھاندلی زدہ ایم این اے سے یہ کیا کریں گے کہ وزیر اعظم کا چناؤ ہوگا، ان دھاندلی زدہ ایم این اے سے صدر کا چناؤ ہوگا، ان دھاندلی زدہ ایم پی اے سے پھر سینیٹر منتخب ہوں گے، اور ان دھاندلی زدہ ایم پی اے سے منتخب ہوئے سینیٹرز کے ذریعے دھاندلی زدہ چیئرمین سینیٹ منتخب ہوگا۔ اور یہ سارا سلسلہ جب کمپلیٹ ہوگا، اس سارے عمل کے دوران جن بیوروکریٹس نے، جن ججز نے، جن جرنیلوں نے، جن جرنلسٹوں نے اور جن پولیس افسران نے اس سارے دھاندلی کی گرینڈ اسکیم آف دھاندلی میں ہیلپ کی ہوگی، وہ سارے جو سہولت کار ہوں گے وہ پھر فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ انہوں نے سب کو اچھی پروموشنز ملنی ہیں، پرائز پوسٹنگز ملنی ہیں، ان کی فیوریٹ پسندیدہ جہاں وہ مال بنا سکیں گے ان کو وہ پوسٹنگز ملیں گی، پھر ان کے بچوں کو ان کے اور ان کی فیملیز کے ویزے لگیں گے، ان کے بچوں کو باہر سیٹل کیا جائے گا، پھر جتنے یہ کرپشن کا پیسہ ہوگا یہ سارے مل کے پھر منی لانڈرنگ کریں گے۔ تو پاکستان کا پورا مکمل ستیہ ناش اس وقت ہوگا جب یہ گرینڈ اسکیم آف دھاندلی تہ در تہ آگے بڑھتی جائے گی، اور اس دوران جتنے راستے میں ان کے ہیلپ کرنے والے ہوں گے، سہولت کار ہوں گے، وہ بھی سارے اس کرپشن کے دھندے میں شامل ہوں گے، تو بالآخر یہ معاملہ وہاں تک پہنچے گا کہ آئی ایم ایف اور انٹرنیشنل ڈونرز جو ہیں وہ سارے ہینڈز اپ کر جائیں گے، کیونکہ انہوں نے کہنا ہے کہ آپ کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، وی کی ناٹ ہیلپ یو اینی مور۔ اجازت چاہیں گے، بہت جلد ایک اور ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک اپنا اور اپنے قرب و جوار کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اسی طرح جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا خیال رکھا جائے۔ خدا حافظ۔